अस्सलाम वालेकुम। सदाकत नामा के 50वें प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस सफ़र में हमने न सिर्फ सियासत बल्कि सहाफ़त, मईशत, तजारत, तालीम और ज़राअत जैसे मामलात को आप तक पहुँचाने में भरपूर कोशिश की और हमें खुशी है कि आपने हमारे प्रोग्राम्स पसंद भी किए। आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ कर रखा है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद टी वी चैनल्स पर एज ए डायरेक्टर न्यूज़ काम कर चुके हैं, चेयरमैन पेमरा भी रह चुके हैं। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब अबसार आलम साहब हैं। अबसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हमारा 50वां प्रोग्राम है, ये गोल्डन जुबली प्रोग्राम, और इसमें आपने हमें वक्त दिया। यकीनन चूँकि आप इस मुल्क के मायनाज़ सहाफ़ी भी हैं और इसके साथ साथ आप सहाफ़त और फिर आप चेयरमैन पेमरा भी रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप आगाह हैं। अबसार साहब, ये बताइएगा कि अगर आप सहाफ़ी ना होते तो आज क्या होते और सहाफ़त में कैसे आना होगा? बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने मुझे आज अपने इस अहम मौके पे इनवाइट किया है और आपने जैसा कि बताया कि ये आपका गोल्डन जुबली प्रोग्राम है, मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया कि मैं आपका मेहमान हूँ आज। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम की और फिर 50वें प्रोग्राम की। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, आपके चैनल को भी मज़ीद कामयाबी दे, और आप इसी तरह जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया है, जिन जिन इश्यूज़ पे जो आवाम के इश्यूज़ हैं उन पे आप बात कर रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपके लिए दुआगो हूँ और आपके चैनल के लिए भी दुआगो हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने सवाल पूछा है कि अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो क्या होता, देखें, मेरा ख़्याल है कि ये तो अल्लाह को पता है। मेरे जहन में कोई, जब मैं लड़कपन में था, बल्कि बचपन से ही जब शऊर आना शुरू हुआ, तो मैं उस वक्त से ही मेरा दिल था कि मैं सहाफ़त में आऊँ। उसकी वजह ये थी कि हमारे घर में अखबारात आते थे बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद साहब और मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी पॉलिटिकल थी, इसलिए अखबारात का पढ़ाना, डिस्कस करना घर में ये डेली रूटीन था। उसी से मुझे भी शौक़ पड़ गया अखबारात पढ़ने का। लेकिन शुरू में तो मैं बच्चों का उसमें जो सेक्शन होता था वही ज़्यादा पढ़ता था, तो उससे पढ़ने की आदत पड़ गई। पढ़ने की आदत से जब वो बच्चों का सेक्शन छोटा होता था, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी जो अखबार में छपी होती थी। तो कॉलम पढ़ता था, ख़बरें पढ़ना शुरू कर दी, फिर एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दिए। फिर पढ़ने की ऐसी आदत पड़ी कि जहाँ कोई चीज़ मिलती थी पढ़ने की, कोई कागज़ का पुर्जा है, कोई सिगरेट की डिब्बी है, कुछ है, साइन बोर्ड्स हैं, मैं वो पढ़ता रहता था। तो पढ़ने की आदत से और फिर कॉलम पढ़ने से मुझे जो शऊर मिला और जो इंस्पिरेशन मिलती थी बाज़ कॉलमिस्ट से, वो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा बड़ा होकर। तो वहाँ से सहाफ़त का शौक़ हुआ। फिर ग्रेजुएशन में मैंने सहाफ़त को, जर्नलिज़म को चूज़ किया एज़ माई मेजर सब्जेक्ट। तो और उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गया। फैसलाबाद में मेरी पैदाइश और वहीं मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो इस्लामाबाद आ गया मैं। यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा था, तो मुझे मुस्लिम अखबार यहाँ पे होता था, उसमें जॉब मिल गई, तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो रिपोर्टर बने। उस ज़माने में मुस्लिम बड़ा अखबार, बहुत बड़ा अखबार था उस वक्त। और तो बस उसके बाद फिर ये सफ़र जारी रहा। बीच में 2 साल आए हैं जिसमें मैं पेमरा में गया हूँ, वो भी मीडिया से रिलेटेड जॉब थी, क्योंकि प्रिंट मीडिया से मीडिया तरक्की करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, टीवी चैनल्स आ गए। उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग गए प्रिंट मीडिया से, मैं भी उनमें से एक था। सर, मेरा सवाल भी यही है कि एक अच्छे सहाफ़ी से आप चेयरमैन पेमरा बने, कैसे बने सर? असल में इसकी वजह यह है कि मैंने जैसे आपको बताया कि सहाफ़त में बाई चॉइस आया था, कोई बाई एक्सीडेंट नहीं आया, और बहुत दिल से और बहुत खुशी से, बहुत जज्बे से, बड़े ईमान से की। ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुश्किलात बहुत थी, और मेरा ख़्याल है मेरा पहला टेस्टिंग टाइम वही था, क्योंकि उस वक्त मुझे आए हुए 5-6 साल हुए थे सहाफ़त में। तो वो माशाल्लाह का दौर था, उसमें लिखना और ख़बर लाना, ब्रेकिंग न्यूज़ लाना और उस पर स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल काम था। फिर उसके नताइज भी ज़ाहिर होते थे। अब तो सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, किसी पे कोई जुल्म हो जाए तो फ़ौरन आ जाता है बाहर, उस वक्त तो पता नहीं चलता था। तो उसके बाद जब टीवी चैनल्स आए हैं तो ज़ाहिर है टीवी चैनल की तरफ आना पड़ा। अखबारात में सैलरीज कम थी, तो माली मुश्किलात जो थी वो टीवी चैनल में लेके आई हैं। कोई शौक़ टीवी चैनल में लेके नहीं आया था, शौक़ प्रिंट मीडिया का था, क्योंकि मैं आज भी समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा थी,
اس کی ایکوریسی بہت زیادہ تھی ٹی وی چینل کے مقابلے میں. تو ٹی وی چینل میں جب آیا ہوں تو پھر کچھ سالوں بعد مجھے احساس ہوا کہ اب یہ جرنلزم نہیں رہی, اب یہ کچھ اور بنتا جا رہا ہے. اس وجہ سے پھر تھوڑی مایوسی ہونا شروع ہوگی, اور مجھے لگا, اور میرے جو ایج گروپ کے دوسرے لوگ ہیں جو میرے ساتھ مجھ سے پہلے آئے جرنلزم میں, میرے ساتھ جرنلزم میں آئے, ہماری ایک جنریشن ہے, ان سب میں ایک یہ احساس پیدا ہوا اس وقت سے لے کے, اور اب بہت زیادہ وہ احساس پختہ ہو گیا ہے کہ یہ جرنلزم نہیں رہی ٹی وی چینل میں, یہ کچھ اور ہو گیا. یہ پروپیگنڈا ٹولز بن گئے, پروپیگنڈا مشین بن گئی ہے جس میں آپ کو کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا ہے. سر صاحب میرا اگلا سوال بھی یہ ہے کہ آپ مختلف چینل میں ایز اے ڈائریکٹر نیوز آپ نے کام کیا ہے, آج کل جو ڈائریکٹر نیوز ہیں وہ آزادی سے کام کر پا رہے ہیں اپنا یا نہیں؟ دیکھیں, جب ہم آئے ہیں ٹی وی چینلز کی طرف تو ڈائریکٹر نیوز کو ہم ایک ایڈیٹر ہی سمجھتے تھے, جیسے اخبار کا ایڈیٹر ہوتا ہے, ٹی وی چینل میں ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے. جی ایسے اور وہ پروفیشنلی کام کرتا ہے, اور وہ اپنے رپورٹرز کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, ان کی سیلریز کا خیال کرتا ہے, ان کے کریئر پاتھ کا خیال کرتا ہے, خبروں کی ایکوریسی یا اس کی ذمہ داری وہ ڈائریکٹر نیوز کی ہوتی ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹر نیوز جو ہیں, جو ہمارے جیسے تھے, جو انڈیپینڈنٹ وائسز تھے, یا جو انڈیپینڈنٹ ایڈیٹوریل پالیسی اختیار کرنا چاہتے تھے, ان کے لیے اسپیس کم ہونا شروع ہو گئی, اور اس کی جگہ جو انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کے پروڈیوسرز تھے وہ ڈائریکٹر نیوز کی پوزیشنز پہ آنا شروع ہوئے. تو ٹی وی جو ہے, ٹی وی جو جرنلزم تھی وہ ٹی وی نیوز کی بجائے ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں نیوز انٹرٹینمنٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئی. بالکل ایسے اب وہاں پہ آ کے پھر ہمارا ذہنی اختلاف شروع ہوا اس سارے پروسیس کے ساتھ, اور اس میں نے جیسے بتایا میں اکیلا نہیں ہوں. تو پھر مایوسی ہونا شروع ہوئی کہ ہم نیوز کو انٹرٹینمنٹ نہیں بنا سکتے تھے. ہم وہ گانے لگا کے تو کسی کے لباس پہ ہیڈ لائنز خبریں دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے, لیکن جو انٹرٹینمنٹ سائڈ سے پروڈیوسرز آ کے ڈائریکٹر نیوز بنے تھے انہیں اس پہ کوئی احساس, تو اس میں مزاج بدل گیا نیوز کو پیش کرنے کا. ہم نیوز کو ایک پروفیشنل طریقے سے پیش کیا کرتے تھے, تو اس میں جو اس کی فارم بنی اس سے کانٹینٹ پہ بھی اثر پڑا کہ آپ دکھا کیا رہے ہیں, دکھانا کیا چاہتے ہیں. تو ہارڈ نیوز پیچھے چلی گئی اور جو چسکا نیوز تھی وہ سامنے آ گئی. بس اس وجہ سے پھر اسی لیے میں پیمرا میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں میڈیا چھوڑ کے تو میں پیمرا میں جاؤں گا اگر, تو شاید میں جو ٹی وی چینل, کیونکہ پیمرا ٹی وی چینل کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, کچھ بہتری کر سکوں, تو بہتری کر سکوں. اس میں میں نے کوشش کی. کیا کر سکے بھائی جان, اتنا جو آپ ٹائم رہے اور پھر آپ اتنے سینئر صحافی تھے اور یہ سارے ایشوز کو آپ کا بخوبی عطا تھا, تو بس یہ تھے چیئرمین پیمرا آپ کچھ چیزیں کر سکے, کوئی بہتری لا سکے. دیکھیے, اس کا بہتر جج تو آپ لوگ ہیں یا دوسرے جنہوں نے مجھے کام کرتے دیکھا پیمرا میں وہ ہیں. میں خود تو یہی کہوں گا میں نے بہت اچھا کام کیا, لیکن پھر بھی کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مثلا میرے آنے سے پہلے کوڈ آف کنڈکٹ کوئی نہیں تھا ٹی وی چینل کے لیے, تو میں اور حامد میر سپریم کورٹ میں گئے, ہم نے ایک پٹیشن فائل کی جس کی بنیاد پہ کوڈ آف کنڈکٹ بنا, جو پھر امپلیمنٹ ہوا, اور اس کے فوراً بعد میں چیئرمین پیمرا بن گیا تو اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کو امپلیمنٹ کروایا. پھر کرائم شوز ہوتے تھے ٹی وی چینل پہ, اگر آپ کو یاد ہو, آج کل نہیں ہو رہے. کرائم شوز کے لیے ہم نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا, بند بھی کیے, کیونکہ اس میں بہت ہی غلاظت ٹی وی چینلز پہ آ رہی تھی جو فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا نیوز چینل پہ. وہ اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. رمضان شوز ہوتے ہیں اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. پھر مارننگ شوز کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. پھر ٹی وی چینلز کو کسی اخلاقیات کا پابند کیا, جھوٹی خبروں پہ, فیک نیوز پہ, جو تشدد پہ اکسانے والے پروگرامز تھے ان کو تھوڑا ٹائٹ کیا, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے, اس کو آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا لوگوں میں نفرت کو ہوا دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. اور جس طرح ترقی یافتہ یا جمہوریت پسند ملکوں میں ہوتا ہے میڈیا کا رول, وہی یہاں بھی ہونا چاہیے. تو پھر لیکن میرے لیے مسائل اتنے کھڑے ہو گئے تھے مختلف اطراف سے کہ میں اپنے 4 سال پورے نہیں کر سکا, اور 2 سال بعد پھر مجھے کورٹ کے ذریعے نکلوا دیا گیا. سر صاحب آپ نے بات کی ہے ضابطۂ اخلاق کی. ضابطۂ اخلاق کی اگر بات کریں تو 6-7 دفعہ اس کی ڈرافٹنگ بھی ہوئی, بہت سارا کام بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, متفقہ رائے سامنے نہیں آ سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ بہت سارے ڈرافٹ ہونا تو اچھی بات ہے کہ امپروومنٹ آ رہی ہے, اس میں بہتری آئی ہے تاکہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اگر آپ سب کے ساتھ مشورہ کر کے کرتے ہیں اور سب کی رائے لے کے کرتے ہیں تو ایک اچھا قانون بنتا ہے جس پہ سب متفق بھی ہوتے ہیں. پرابلم ہے ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کا, کسی بھی
قانون ہمارے پاس بہت ہیں ہر معاملے کے, صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہا, امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. اس میں انفارچونیٹلی میڈیا کا مزاج بن گیا ہے کہ اسے پولیسنگ کی اور طاقت کی یا مکے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے اوپر رولز کو نافذ کروانے کے لیے. اور میرے سے پہلے جتنے بھی چیئرمین پیمرا رہے ہیں ان کا تعلق یا پولیس سے تھا یا بیوروکریسی سے تھا. لیکن ہم تو سمجھتے کہ آپ ان سے سب سے زیادہ مضبوط تھے, آپ کا جو ہمت اور حوصلہ تھا وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر. جی بالکل, لیکن اسی لیے میرے خلاف پھر بہت ساری لابی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ بھی اتنے ہی شدت سے انہوں نے پھر میرے خلاف کام کیا. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے تو میڈیا کا تجربہ تھا مجھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو زبردستی نافذ کرنے سے کبھی نافذ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر رات کو 2 بجے آپ گاڑی میں سڑک پہ جا رہے ہوں اور ریڈ سگنل ہو تو وہاں پولیس کا سپاہی تو نہیں کھڑا ہوگا, آپ کا اپنا ضمیر ہے جو آپ کو رکے گا ریڈ سگنل پہ, اور آپ رک جائیں گے, چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کیمرہ پکڑ لے. اب کیمرے لگ گئے, پہلے تو کیمرے بھی نہیں تھے, تو وہ آپ کو ٹکٹ ملتا نہیں ملتا یہ ایک بات کی بات ہے, لیکن وہاں کھڑے ہونا اس ریڈ سگنل کو دیکھ وہ اصل بات یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. سر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پیمرا کے حوالے سے 1-2 سوال کریں گے پھر آگے چلیں گے. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ابصار عالم صاحب, ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پیمرا کی. تو جو چیئرمین پیمرا کی تعیناتی ہیں سر, یہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ جو حکومت وقت ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, تو اس میں حکومت کی ہی انوالومنٹ ہوتی ہے یا کوئی اور میرٹ بھی ہوتا ہے؟ میں آپ کو پہلے جو بات ہم کر رہے تھے میں اس کو پورا کر لوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیمرا میڈیا کیوں یہ سمجھتا ہے کہ پیمرا ان پہ قانون کا نفاذ کرے. میڈیا کے اندر جیسے اخبارات میں ایڈیٹر ہوتے تھے, وہ ذمہ دار ہوتے تھے کہ اخبار میں کیا چھپتا ہے, اگر غلط چھپا ہے تو وہ معافی مانگتے تھے, کریکشن کرتے تھے, نوکری چلی جاتی تھی غلط خبر دینے والے کی, فیک نیوز دینے والے کی. یہاں پہ ایسا نہیں ہے ٹی وی چینلز میں, اس لیے پیمرا کا کام زیادہ اور مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ پھر میڈیا مانتا نہیں ہے پیمرا جو فیصلہ کرتا ہے, کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو قانون ہے اس کو میڈیا خود بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. میڈیا کے لوگ, آپ جیسے سینئر اینکرز اور جو مینجمنٹ ہے ٹی وی چینلز کی, وہ بھی اپنی ذمہ داری لے اور فیک نیوز کو روکے, تشدد پر اکسانے والی خبروں کو روکے, کسی کو غدار, ملک دشمن یا کافر قرار دینے کے جو فتوے ہیں وہ نہ جاری کیے جائیں ٹی وی چینلز کے ذریعے. تو یہ تو اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رات کو ریڈ سگنل پہ کھڑے ہونا آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے, صرف قانون کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ہوگی. جو آپ نے اپوائنٹمنٹ کی بات کی ہے, دیکھیں اس میں تو حکومت جو بھی آتی ہے وہ اس نے اپنا ایک اس کی پالیسی ہوتی ہے, اس کا ایک منشور ہوتا ہے, وہ اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہتی ہے اور وہ اپنی ٹیم لے کے آتی ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے نہ کوئی جرم ہے, لیکن ہم نے سم ہاؤ اس کو کوئی جرم بنا دیا ہے. ایک بندہ سیاستدان یا سیاسی جماعت لوگوں سے ایک پروگرام دیتی ہے, اس کی بنیاد پہ ووٹ لے کے آتی ہے, تو عوام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے یا یہ جو سیاسی لیڈر ہے اس نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے. اس کے لیے اسے اپنی ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے, قوانین بنے ہوئے ہیں, ایک پروسیجر ہے جس کے تحت, جس میں سے گزر کے, چھلنی میں سے گزر کے پوزیشنز پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے. تو آپ اس میں پارلیمنٹری اوورسائٹ زیادہ کی جا سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے کہ جی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ گالی تو نہیں ہے نا, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ, اگر ہمارا سسٹم پولیٹیکل ہے, جمہوری ہے, تو اپوائنٹمنٹس بھی پولیٹیکل جمہوری حکومت نے کرنی ہے, اور وہ آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں. ابصار عالم صاحب کسی کی مرضی سے چیئرمین پیمرا لگے تھے یا اپنی خواہش پہ گئے تھے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے رابطہ کیا گیا تھا کہ ہم چاہتے, مجھے کئی سالوں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ چیئرمین پیمرا کے طور پہ آ جائیں. میں نہیں آتا تھا, لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے, بس یہ رہنے دیں, بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہا گیا. میں کئی دفعہ میں 3-4 سال اس کو رجسٹ کیا. پھر میں آپ کو جیسے بتایا میں خود بھی مطمئن نہیں تھا میڈیا میں, اپنے کردار سے بھی, اور جو میڈیا کی جو سمت تھی میں اس سے مطمئن نہیں تھا. تو میں چاہتا تھا, اور مجھے جو آخری جو بات مجھے کہی گئی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں, جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ کا ایک کام ہے آپ آ کے کریں تو آپ لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو پھر آئیں, اس ملک میں آپ نے ساری عمر صحافت کر لی ہے, آ کے اس ملک میں ہم دیکھیں آگے حکومت کیسے ہوتی ہے, کتنی مشکلات ہیں, اور کنٹریبیوٹ کریں. تو میں اس کو چیلنج کے طور پہ لیا. میرے لیے کوئی یہ آنر کی بات نہیں تھی کہ میں اپنی ایک
اچھی، جس میں میری لاکھوں میں کما رہا تھا ہر مہینے میں، میری اچھی پرسکون زندگی تھی، میری ایک پرائیویٹ لائف تھی، پرسنل لائف تھی، مجھ پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھالا جاتا تھا، تو میں کانٹوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال لوں اور جا کے تنقید کا نشانہ بنوں؟ اتنا مشکل کام ہے پیمرا کا چیئرمین، اگر آپ صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیں، سب سے مشکل جاب ہے، میرا ٹھیک خیال ہے، اور ٹھیک طاقت آپ کے اس پاس اور وقت کوئی نہیں ہے۔ سب سے مشکل ہے۔ میں نے اسے ایکسیپٹ کیا۔ میں نے اگر حکومت سے کوئی فائدہ ہی لینا ہوتا تو میں کسی یورپی ملک میں امبیسڈر لگ جاتا، آرام سے انجوائے کرتا، بچوں کو بھی لے جاتا وہاں پہ، ویسے وہ پڑھتے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب کو حکومت کی طرف سے بہت اچھی اچھی آفریں ہو رہی ہیں۔ نہیں، مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ہے، آپ کو ہوگی تو ہوگی، میں دلچسپی میری ابھی کوئی نہیں ہے، اب ادھر کی آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے ابھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مستقبل میں کیا ہوگا، مستقبل میں آپ بہت اچھی پوزیشن پہ جائیں گے۔ میں یہ بھی، مجھے اچھی پوزیشن نہیں چاہیے اچھی، لیکن آپ خدمت کریں گے، مجھے یہ کلیئر کرنے دیں۔ ابصار عالم کو پوری قوم جانتی ہے کہ آپ جینین صحافی ہیں اور آپ خدمت گار ہیں، آپ نے خدمت کی ہیں۔ مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ نے مجھے عزت دی ہے، مجھے کامیابی دی ہے، مجھے پیسہ دیا ہے، مجھے رزق حلال دیا ہے۔ میں اپنی زندگی جتنی گزار چکا ہوں میں بہت مطمئن ہوں، اور میں نے بہت زندگی گزار بھرپور زندگی آپ نے گزاری ابصار عالم صاحب، میری زندگی جتنی رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے کچھ بہتر کر سکوں۔ آئی کوڈ گیو بیک۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کیمرے کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، کیمرے کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پبلک سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ گمنامی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کچھ، میں 6 سال سے گمنامی کی زندگی گزار رہا ہوں، اور میں نے جتنا کوشش کی ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی سوسائٹی کے لیے، وہ میں نے کیا ہے۔ اس میں آپ نے زیادہ کام کیا جو آپ کی گمنامی کی زندگی ہے۔ بس یہ چیئرمین پیمرا سر، ایک پروجیکٹ آپ نے اس کا آغاز کیا، DTH، جی، کیوں ادھورا رہ گیا سر، کیوں نہیں مکمل؟ اس میں بہت طاقتور لوگوں کے ذاتی مفادات تھے، اور انڈین DTH کو کامیاب بنانے کے لیے، بلکہ وہ کامیاب ہے، اس کو کامیاب رکھنے کے لیے، انڈین DTH کی مونوپلی پاکستان پر جاری رکھنے کے لیے، اور وہاں سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے اور جتنے $ملین ہر سال پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، وہ اس میں بہت طاقتور پاکستانی شامل ہیں، اور وہ لوٹ کا پیسہ، میں تو اس کو کہوں گا، وہ دبئی پارک کیا جا رہا ہے، دوسرے ملکوں میں پارک کیا جا رہا ہے یہاں سے لے جا کے۔ تو وہ لابی چاہتی تھی کہ، اور پاکستانی ٹی وی چینل کے مالکان بھی یہ چاہتے تھے کہ DTH کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس ملک میں نہ آئے، اور ہم جس طریقے سے ہم نے جو اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، جو مونوپلی قائم ہے، وہ قائم رہے۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو اتنے طاقتور تھے؟ میں بتانا تو پسند کروں گا، لیکن آپ چلا نہیں پائیں گے، اس لیے آپ بہتر ہے کہ مجھ سے نہ پوچھیں، تو میں بتانے میں مجھے تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، جو آپ کو اندازہ ہوگا۔ صاحب یقیناً آپ نے بہت اچھا، آپ نے صحیح جواب دیا، یقیناً ہم نہیں چلا سکیں گے۔ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر بھی آج کل صحافت کا دورہ ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، صحافت تو نہیں ہے سوشل میڈیا میں، دس از سٹیزن جرنلزم، یہ پروفیشنل صحافت نہیں ہے، پیشہ ورانہ صحافت نہیں ہے یہ۔ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں یہ فون کے ذریعے کیمرہ ہے، اور وہ کہیں سے کچھ بنا کے وہ چلا دیتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا وہ آج کا ہے، یہ 10 سال پرانا ہے، یہ 5 سال پرانا ہے، اور فیک نیوز بہت ہے اس پہ۔ پھر اس میں بدقسمتی سے بہت زیادہ، اس کے ساتھ کچھ طاقتور اداروں نے، کچھ طاقتور سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے وہ فیک نیوز اسپریڈ کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں نفرت بنی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے پاکستان کے لوگوں کے ذہن کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے برداشت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ جو سوشل تعلقات تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، صرف سیاسی بنیادوں پر، صرف اس بات سے کہ میں اے کو پسند کرتا ہوں یا بی کو پسند کرتا ہوں، اور اے کو آپ نے کرپٹ، چور، غدار، کافر قرار دے دیا، دوسرے کو آپ نے مسیحا اور اوتار اور پیغمبر نعوذ باللہ اور امام بنا کے پیش کیا۔ اتنی زیادہ پولرائزیشن سوسائٹی میں ایک منصوبے کے تحت 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ جان بوجھ کے کریٹ کی گئی ہے، تاکہ یہ سوسائٹی ہمیشہ تقسیم رہے، یہ آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ کر پائے کسی بھی ایشو پہ۔ آپ دیکھیں اس ملک میں کسی بھی ایشو پہ اتفاق نہیں ہے، اس ملک کا کوئی ادارہ بھی تنازعات سے خالی نہیں ہے، تنازعات ہوتے ہیں، لیکن تنازعات اتنے گہرے اور اتنے نفرت انگیز نہیں ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی آپ برداشت نہ کریں۔ اب ہو گیا ہے، اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ سٹیزن جرنلزم جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ اس میں گڈ اینڈ بیڈ دونوں چیزیں ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔
ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ود ان منٹس اگر کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے ڈس انفارمیشن بھی بہت پھیلتی ہے، فیک نیوز بہت پھیلتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں. پاکستان میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ پاکستان میں صحافیوں کو سب سے پہلے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ان کی جان مال کو خطرہ ہے، ان کے بچوں اور ان کی فیملیز کی زندگیوں کو خطرہ ہے. پھر اس کے بعد انہیں نوکری کا خطرہ ہے، ان کو روزگار کا خطرہ ہے. پھر اگر ان کے پاس روزگار ہو تو ان کو وقت پہ تنخواہ نہ ملنے کا خطرہ ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہاں پہ میڈیا کے لوگوں کو ٹائم پہ سیلری نہیں ملتی. کل رات میں ایک بات کر رہا تھا ایک بہت بڑے ادارے کے جرنلسٹ سے جس کا کم از کم 30-35 سال کا تجربہ ہے، 3 مہینے سے سیلری نہیں ملی. بہت بڑا ادارہ ہے، آپ کہہ لیں سب سے بڑا ادارہ ہے. تو یہ وہ لوگوں کے گھر کیسے چل رہے ہیں اتنی مہنگائی میں، اور وہ لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سارا دن جا کے مظلوم لوگوں کی سٹوریز لے کے آپ کے سامنے آئیں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، لیکن اپنے اوپر ان کے ساتھ جو بے انصافی ہو رہی ہے ظلم اس کو کیا کریں. اور پھر اس کے بعد اگر سیلری 3 مہینے بعد بھی مل رہی ہے تو پھر وہ کئی سال سیلریز میں اضافہ نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہر سال ہو جاتی ہے، سیلری میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی قوانین نہیں ہے. جب دل کرے ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے بغیر نوٹس دیے، بغیر کانٹریکٹ پہ عمل کیے. سیٹ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، پیمرا اگر پوچھنا چاہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. میں چیئرمین پیمرا تھا تو میرے خلاف پروپیگنڈا ان ٹی وی چینل نے صرف اس بنیاد پہ کیا کہ میں ان کی دھمکی دباؤ بھی نہیں آتا تھا. میں ان کو نہ فرشتہ سمجھتا ہوں، نہ میں ان کو خدا سمجھتا ہوں، میں ان کو انسان سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جس طرح دوسرے انسانوں پہ قوانین نافذ ہونے چاہیے، میڈیا مالکان پہ بھی ہونے چاہیے، ججز پہ بھی ہونے چاہیے، جرنیلوں پہ بھی ہونے چاہیے، سیاستدانوں پہ بھی ہونا چاہیے. اسلامی معاشرے میں اور کسی بھی مہذب ماڈرن معاشرے میں قوانین سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، کوئی بھی ماورا نہیں. افسر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب سارا عالم صاحب، آج کل آپ طاقتور شخصیات کے خلاف بہت کھل کر بول رہے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں میں خلاف تو نہیں بول رہا، میں تو سچ سامنے لا رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 26-27 سال صحافت کی ہے اور ڈٹ کے کی ہے، پرویز مشرف کے دور میں بھی کی ہے، اس کے بعد جتنی سیاسی حکومتیں آئی ہیں ان کے دور میں بھی کی ہے. 2 سال صرف میں پبلک سیکٹر میں رہا ہوں جس کا میں نے حساب دیا ہے 6 سال، اور آج بھی حساب دینے کے لیے مزید بھی تیار ہوں اور دے بھی رہا ہوں. تو سچ میں پہلے بھی لکھتا رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. اب میں جو سچ لکھ رہا ہوں وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے. مجھے کوئی ٹی وی چینل بلاتا نہیں تھا، مجھے کوئی اخبار میرا آرٹیکل نہیں چھاپتا تھا، آج بھی نہیں چھاپ رہے میرے آرٹیکل. تو میرے پاس نہ میں فیس بک پہ ہوں، نہ انسٹاگرام پہ ہوں، نہ میں یوٹیوب پہ ہوں. میرے پاس صرف ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ تھا جس کو میں استعمال کر کے وہاں بھی سچ لکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھ پر غداری اور بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے پاکستان کے 26 شہروں میں صرف میرے ٹویٹس کی بنیاد پہ. پھر مجھ پہ FIA نے کیسز کر دیے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت. اس کے بعد مجھ پہ حملہ ہوا قاتلانہ، اللہ نے میری جان بچائی. میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا، میری والدہ ٹی وی چینلز پہ پروپیگنڈا میرے خلاف دیکھ کے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھیں. لیکن یہ اور مجھے کہیں جاب نہیں کرنے دی گئی، نہ ہی پاکستان میں کسی میڈیا یا نان میڈیا ادارے کے ساتھ، نہ ہی کسی انٹرنیشنل میڈیا کے ادارے کے ساتھ. تو لیکن اللہ نے عزت رکھی، اللہ نے رزق حلال میں کوئی کمی نہیں کی. تو آج بھی میں بیٹھا ہوں، میں مخالف کسی کا نہیں ہوں، سچ لکھتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، چاہے وہ میرے اپنے سگے بھائی کے بھی خلاف ہو، اور میں لکھوں گا، ابھی بھی مزید بھی لکھوں گا. میں نے آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کی جتنے سال گزار لیے ہیں، اب میں زندگی کی اس سٹیج پہ ہوں جہاں میں مطمئن ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور میں تیار ہوں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ان کو اپنی اگلی 7 پشتوں کا نہیں سوچنا چاہیے، انہیں سوسائٹی کو گیو بیک کرنا چاہیے. کیونکہ میں میڈیا کا کام کیا ساری عمر، تو میں لکھ سکتا ہوں، میں لکھاری ہوں، میں بول سکتا ہوں، ٹی وی کے سامنے میں بولوں گا، میں لکھوں گا. یہی مجھے 2 کام آتے ہیں. اور میں سچ بولوں گا، سچ لکھوں گا. اور اس لیے لکھوں گا سچ اور اس لیے بولوں گا سچ کہ میں سوسائٹی کو یہی سچ دے سکتا ہوں. میں پیسہ نہیں دے سکتا، ملتی رہتی ہے، میں پیسہ نہیں دے سکتا، میں کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتا، میں کوئی پبلک پالیسی نہیں بنا سکتا. جہاں بنانے کا موقع ملا وہ بنائی. تو
اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے جتنی بھی رہ گئی، اس لیے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اور نہ ہی اللہ نے میرے دل میں کوئی خوف رہنے دیا. یہ میرا کوئی ذاتی آپ سمجھے کہ میرے میں کوئی اللہ نے میرے ذاتی کوئی کرج ہے یا کوئی میں نے بڑا کار نہیں. آپ یقین کریں یہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں. اور میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں، لیکن شاید اب اللہ نے میری زبان زیادہ کھول دی ہے اور اس کا اثر زیادہ ہو رہا ہے. اثر زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ باتیں کچھ تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں. میں پیمرا میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس کر کے وہاں آڈیو کال چلا دی تھی ایک انٹیلیجنس آفیسر کی جس نے دھمکیاں دی تھیں. تو لیکن اب شاید اللہ نے اس زبان میں زیادہ اثر دے دیا. اللہ کے کام ہے. میں نے اپنی اللہ کی رضا میں راضی ہو چکا ہوں. یہ لوگوں کو کچھ کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ فیوچر کا سوچنا چاہیے، مجھے یہ مفاد سوچنا چاہیے، وہ مفاد سوچنا چاہیے. اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، سب کچھ دکھا دیا. میں نے بتایا میں اس معاملے میں اتنا اطمینان مجھے ہے. اب سر عالم صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سچ کہتے ہیں اور سچ لکھتے ہیں. گزشتہ دنوں آپ کے 2 کالم سامنے آئے. اور ایک بات آپ اور بتاؤں، آپ نے طاقتور کی بات کی ہے. میں نے جرنلزم میں سیکھا یہ ہے، اور زندگی کا اصول بھی یہ ہونا چاہیے، اور یہی میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو طاقتور کے سامنے بولیں. اگر آپ نے ظلم کا ہاتھ روکنا ہے تو طاقتور کا روکیں. اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے کمزور پہ چڑھائی کرنا اور اس پہ قانون نافذ کر دینا نہ بہادری ہے نہ انصاف ہے. اس اصول پہ عمل ساری عمر کیا ہے. جہاں جس ادارے میں کام کیا وہاں بھی کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، میڈیا میں بھی، اور پیمرا میں بھی، اور ذاتی زندگی میں بھی. اور آئندہ انشاءاللہ اس پہ اور زیادہ شدت سے کام کروں گا کہ بولنا ہے تو طاقتور کے سامنے بولو، کیونکہ آپ وہ کمزور کے سامنے کہ سچ کہنے کا عادی ہوں اور میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. اب سر عالم صاحب گزشتہ دنوں آپ کے 2 کالم بہت بڑے کالم ہم نے دیکھے. جنرل باجوہ کا بیٹا اور میرا بیٹا باجوہ ڈاکٹرین، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سر؟ اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس ملک سے کام جو طاقتور لوگ ہیں، جو بہت طاقتور پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اور پیشہ ورانہ قابلیت کے لحاظ سے اس قابل نہیں ہوتے. جیسے کہتے ہیں نا بڑی پوزیشن پہ چھوٹے لوگ، اور اس کی وجہ سے وہ پھر آئین شکنی میں پڑتے ہیں، قانون توڑتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی لالچ کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور جو آتا ہے اس پوزیشن پہ کچھ سالوں کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی سب کچھ کروں گا، لیکن میں کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. اور اسی سے سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. میرے مذہب نے، میرے اسلام نے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نہیں سکھایا. امام حسین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ طاقتور کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر کسی کے سامنے بھی کھڑے نہ ہو. اور سب سے پہلے جو پوچھ پرتیت ہوگی وہ طاقتور کی ہوگی، وہ کمزور کی نہیں ہوگی. جو کمزور اس دنیا میں مجبور ہے، اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس کا حساب بھی شاید نہیں بلکہ یقیناً بعد میں ہونا ہے. پہلے حساب ہونا ہے طاقتوروں کا. تو میں طاقتوروں کو آخرت یاد کرواتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں جو مرضی کریں، لیکن جہاں پبلک منی آتی ہے یا پبلک انٹرسٹ آتا ہے وہاں پبلک انٹرسٹ کے خلاف جا کے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام نہ کریں. اور یہی باجوہ ڈاکٹرائن تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین شکنی تھی، اور اگر کوئی آئندہ بھی کرے گا آئین شکنی کرے گا، اور میں اس پر بھی آواز اٹھاؤں گا. اب سر عالم صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے. آپ کا اپنا ہی ایک بیان ہے کہ ججز سیاست دان نہیں لیکن سیاست دانوں سے کہیں زیادہ سیاست کر رہے ہیں. کیا وجہ بنی سر یہ بیان دینے کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. ججز تو بولتے نہیں تھے، بولنا نہیں چاہیے. ہم نے آپ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھ کے دیکھیں، ان کا ضابطہ اخلاق، وہ تو ان کو یہاں تک ہے کہ آپ پبلک گیدرنگ میں نہیں جائیں گے. یہاں تو ججز اب وہ ٹی وی ٹکر دیکھ دیکھ کے اپنا ذہن بناتے ہیں، پروپیگنڈا دیکھ کے اپنا ذہن بناتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اور اتنا کھل کے اب آگے ہیں. اتنی غیرت اور جرت نہیں رہی کہ دیکھیں اخلاقی طور پہ اگر خان صاحب تو ہمیں سکھاتے رہے ہیں جی، ویسٹ میں تو اگر کسی سیاستدان پہ الزام لگ جاتا ہے تو اپنے عہدے سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر پورا حساب دے کے واپس آتے ہیں. یہاں جج جو ہے میرے اصول کے، میرے بلکہ دنیا کے اصولوں کے مطابق معاشرے میں سب سے بہتر کردار جج کا ہونا چاہیے، کیونکہ جج زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے، جو خدائی فیصلہ ہے. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں. تو جب ایک قتل کا ملزم آپ کے سامنے آتا ہے جج کے، تو جج یا تو اس کو پھانسی دے دے گا یا اس کو چھوڑ دے گا. تو اب خدا نے آپ کو یہ جج کو طاقت دی ہے اتنے بڑے فیصلے کی. اس میں اس جج کا کردار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے.
اس جج کا کردار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد صحافی کا کردار ہونا چاہیے کہ اسے سچ بولنا ہے, وہ جھوٹ نہ لوگوں کو بتائے. پھر اس کے بعد کردار آتا ہے سیاستدان کا اور جرنیل کا. ہمارے ہاں الٹ ہے, ہم یہاں سیاستدان کو چاہتے ہیں وہ فرشتہ ہو, جج جرنیل میڈیا کا پرسن جو مرضی کرتا رہے. اس کا احتساب ہم اس احتساب اپنا کرنے دیتے ہیں, نہ جرنیل اپنا احتساب کرنے دیتے ہیں, نہ جج اپنا احتساب کرنے دیتے ہیں. آئین میں پروٹیکشن لی ہوئی ہے جج اور جرنیل نے, لیکن طاقت سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے. سیاستدان جس کو روزانہ زندگی میں ایسے کام, حکومت جو ہے, حکومت چلانے والا ولی نہیں ہو سکتا سیاستدان, اور جو ولی ہوگا وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. سیاستدان نہیں ہوگا. جج ولی ہو سکتا ہے, ولی جج ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اتنا خدائی کام ہے. اور جج کا کردار اتنا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جج کے سامنے پیش ہوئے تو جج کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے سب سے پہلی بے انصافی یہ کی ہے کہ آپ میرے احترام میں کھڑے ہو گئے. یہ جج کا کردار ہوتا تھا. یہاں دیکھیں آڈیو لیکس ہو جاتی ہیں, آڈیو ٹیپ لیکس ہو جاتی ہیں, پھر بھی بڑے دھڑلے سے اگلے دن اسی بینچ میں بیٹھ کے اسی کیس کو سن کے اسی کے حق میں فیصلہ کر ہوتے ہیں. ابصار عالم صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. یقیناً ہمارا یہ گولڈن جوبلی پروگرام تھا اور آپ نے بہت پاورفل گفتگو کی ہے, اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کو آئندہ بھی ہم بلائیں اور ضرور اسی طرح کی ہم مزید گفتگو کریں. لیکن چونکہ آج ہمارا 50واں پروگرام ہے, گولڈن جوبلی پروگرام ہے, اور اس کے بعد ہم ایک کیک کٹنگ سرمنی بھی کریں گے. آپ کے ہاتھوں سے ایک کیک بھی ہم کاٹیں گے. ہماری پوری ٹیم, میری پروڈکشن کی ٹیم جو ہے وہ سارے مل کے ہم کیک کاٹیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.